बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाहौर में एक वेस्टवुड कॉलोनी है ठोकर नियाज बेग के पास। ये इमरान अहमद खान नियाजी के वालिद ग्रामी ने काटी थी और बुनियादी तौर पे ये थी कि नियाजियों ने जब दूसरी दफा लाहौर में लूटमार की है जनरल बारकी के इंतजार में या अयूब खान के दाएं बाएं आने के बाद, उस वक्त ये जमीन उनके हत्थे चढ़ी थी और उन्होंने इसकी सोसाइटी काट के बेच दी और उसके बाद भाग गए, वहां से गायब हो गए। लावारिस सी सोसाइटी है, कोई उसके अंदर कोई चीजें नहीं है, सिर्फ उसकी लोकेशन जबरदस्त है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग वहां पे रहते भी। हमारे भी दोस्त बहुत सारे अहबाब रहते हैं, तो अक्सर संडे के दिन जब भी वहां से गुजर हुआ, जैसे ही उसकी ठोकर नियाज बेग वाली साइड की जो मेन एंट्रेंस है वहां से आप एंटर हों संडे के रोज सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक एक नौजवानों की यलगार होती है, एक जमघटा होता है और वो वहां पे बेचारे धड़ाधड़ कोई लाइनों में लगा हुआ है, कोई बाहर कागज फॉर्म फिल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक दिन मैंने अपने मेजबान दोस्त से पूछा जिनका साथ ही घर है, तो मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं, ये कौन से अदारे हैं जिन कोठियों के बाहर वो हैं, वहां पे कोठियों के ऊपर स्किल डेवलपमेंट का फलाना अदारा और टमकाना अदारा। मैंने कहा यार ये संडे के रोज क्यों आते हैं? कहते जी ये स्किल डेवलपमेंट के अदारे नहीं है, ये बुनियादी तौर पे आप इन्हें ह्यूमन स्मगलिंग के अदारे कह सकते हैं। नहीं, वो कैसे? कहते ये आते हैं, बच्चों का थोड़ा बहुत इंटरव्यू करते हैं, फिर उनका रुझान देखते हैं और उनको किसी एक शोबे का सर्टिफिकेट बना दे, उस सर्टिफिकेट की उससे अमाउंट लेते हैं। फिर अमाउंट लेने के बाद फिर उसको कहते हैं कि जवान किस जगह से जाना है, तूने कतर जाना है, तूने यूएई जाना है, बहरीन जाना है। वो अपने ज़हन का कोई माइंड बना के आया होता है घर से, तो वो कहता है फलां जगह पे जाना। फिर उससे एक लंबी चौड़ी रकम जो कि बहरहाल 5 लाख से ज्यादा होती है, उससे लेके और 30 लाख और 35 लाख और 40 लाख उसका इश्तियाक देखते हुए कि जी मैं तो सऊदी आजा सा, उसका इश्तियाक देखते हुए उससे लेते हैं और फिर आगे जो है वो किसी ना किसी तौर के ऊपर इन्होंने वो सेटिंग वेटिंग कर रखी होती है और यूं इन लोगों को वहां पे धकेल दिया जाता है। ना इनका कोई वाली वारस होता है। मुझे याद है 80 की दिहाई के अंदर ना हम इस्लामाबाद गए। गुलाम मोहम्मद मानेका साहब जो थे वो ओवरसीज के मिनिस्टर लगे थे अगर बेनजीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट में, और वो जनाब वहां पे धड़ाधड़ लोग जो थे वो उनके हल्के के जो लोग थे और हमारा हल्के से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो हम भी वो जनाब बाकायदा तौर पे फलाने मुल्क के लिए इतनी पोस्टें आई हैं तो वो लोग ढूंढते फिर रहे हैं, हर बंदे से वो 10-10 लाख ले रहे हैं, किसी से भी। उस जमाने के यूरोप के कुछ ममालिक की थी। तो मुझे याद है कि एक हमारे दोस्त थे, फौत हो गए, उनके वालिद साहब थे, वो भी फौत हो गए। उनके वालिद साहब को मानेका साहब खुद भी फौत हो गए हुए हैं, खाबर के वालिद साहब थे, खाबर मानेका के वालिद साहब थे। तो उन्होंने कहा उस दोस्त के वालिद को कि पढ़ जिन्हें पैसे पढ़ सकता है एने मैनू दे दी तो बाकी तेरे। अब उन्होंने जनाब जो थे वो लोगों से पैसे पकड़े के आपको बाहर भिजवाते हैं और आगे अदा कर दिए और जो है उनको दे दिए, बड़े मानेका साहब को दे दिए। उसके बाद हुकूमत टूट गई। वो आगे और मानेका साहब ने कहा कि मुझे तो आपने कोई पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि जी मैंने आपके इस सेक्रेटरी को थैला भर के दिया। कोई नहीं भजन, सारी उम्र उनकी वो कर्ज उतारते गुजर गई। शरीफ आदमी थे और महकमा सेहत में मुलाजिम थे। अपने खानदान के रिश्तेदारों की बातें अलग सुनी उन्होंने। उनकी औलाद प्लेज हो गई, उनकी औलाद की जिंदगियां गुजर गई कि फलाने के इतने लाख देने हैं, फलाने के इतने हजार देने हैं, फलाने के ये देने हैं। और उन 5 भाई थे उनके, हमारे दोस्त के वालिद साहब के 5 बेटे थे। पांचों की उम्र तकरीबन पिछले कमाई के पहले 20 साल तो उन्होंने बाप का सिर्फ कर्ज उतार। तो इस तरह के फ्रॉड भी होते हैं इसके अंदर। ये जो बाहर भेजने वाली बात होती है, ये जो हमारे लोग बाहर जाते हैं, इनमें होता क्या है? जब ये वहां पे पहुंचते हैं तो 99.9% इनका कोई वाली वारस नहीं बनता। जो सब्ज बाग इनको दिखाकर दुबई में, कुवैत के तो खैर वीजे ही बंद रहे हैं पिछले कम से कम 20 साल,
لیکن بحرین میں، قطر میں، امارات میں، عمان میں، سعودیہ میں، ٹھیک ہے، ان کو جو سبز باغ دکھا کے بھیجا جاتا ہے 99.9% وہ اس معیار کے اوپر نہیں ہوتا، اور وہ کسی کو شکایت نہیں کر سکتے۔ اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نام کا ایک نام نہاد مردہ قسم کا، بدبودار مردہ قسم کا ایک ادارہ ہے جو صرف ایسے کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر سیاسی حکومت اسے کسی نہ کسی اپنے نلائق اور نکھد قسم کے کارکن کے، جس نے میاں صاحب کو بر وقت جو ہے سلوٹ مارا ہو لندن کی کسی سڑک کے اوپر، اس کو تھما دیا جاتا۔ اسی طرح ہر حکومت، عمران احمد خان نیازی صاحب نے بھی ایسے ہی کیا، اور وہ پھر آ کے یہاں پہ بجائے اس کے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے کوئی سہولت فراہم کرے، وہ نکالتا ہے پٹھی چھری اور چھری پہ چھری پھیرتا۔ مجھے اس امر کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں، یا کم از کم پنجاب کی تاریخ میں، پہلی مرتبہ کسی نے باہر جانے والوں کی اونرشپ، ایرانی ساڑی جی مریم نواز شریف، انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم نے سکلڈ لیبر باہر بھیج، اور سکلڈ لیبر کو پہلے ٹریننگ دینی، اور ٹریننگ کے لیے انہوں نے ادارہ کھڑا کر دیا۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ سعودی عرب کی وہ فلانی کوئی چین ہے، کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور کی ہے یا فوڈ چین ہے، تو اس کی ریسیپشنسٹ لے کے آرڈر ٹیکر اور ویٹرس تک ان سب کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ سر یہ 500 کا بیج ہے اور یہ جا رہا ہے، اور ان کو وہاں پہنچانے تک کا جو خرچہ ہے وہ حکومت پاکستان ان کو قرض حسنہ بلا سود دے رہی ہے۔ یہ وہاں پہ جائیں گے، جاب جوائن کریں گے، اور جاب جوائن کرنے کے بعد یہ جو ہے قسطوں میں اس قرض کی ادائیگی کریں گے۔ دیکھیے پہلے اس طرح کے کاموں کے لیے بیٹیوں کے ماؤں کے زیور بھی جایا کرتے، کہ جانا ہے اتنے جا کے بنتے جان گے تو زیور بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ سارا زیور گہنا محفوظ ہو گیا۔ اب جناب حکومت پنجاب ان کو ایک کارڈ دے گی۔ دو طرح کے ہیں نا جی، ایک تو حکومت پنجاب نے ایک چھوٹی سی مارکیٹنگ کی کیمپین تو نہیں ہے اتنے ہائی لیول پہ، آپ جب ملاقات ہوتی ہے، مریم بی بی بھی اتنے دوروں پہ گئی ہے، چائنا میں گئی ہیں، سعودی عرب گئی ہیں، ادھر گئی ہیں، تو وہاں پہ بندہ کہہ ہی دیتا ہے کہ جناب آپ کے ہاں اتنے لاکھ لوگ آ کے کام کرتے ہیں، کچھ ہمارے پنجاب کو بھی حصہ دیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے پھر کوارڈینیٹ کیا گیا ہوگا، مریم کی ٹیم جو ہے وہ کام تو کرتی ہے، تو انہوں نے کام شام کر کے تو کچھ لوگ نکالے۔ میرا خیال ہے جو میں پڑھ پایا ہوں 10,000 کا ٹارگٹ ہے ان کا، جو کہ بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے 1 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر سکلڈ مین پاور باہر بھیجنے کا۔ پچھلے دنوں سعودی عرب میں ریاض میٹرو جو ہے وہ چلی ہے، اور پاکستان کے بچے آپ پہ ریڑھ کھڑ کے وہاں پہ انٹرویو دے کے آن لائن اور یہ کر کے پہنچے ہیں۔ پنجاب جو ہے یا کوئی حکومت، کسی صوبے کی حکومت یا وفاق کی حکومت، وہ سعودیوں کو کہتی بھائی جناب آپ کو کہیں اور سے بندے لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس لاہور میں اورنج ٹرین چل رہی ہے، اسی طرح کی آپ چلانے لگے۔ تو یہ ہمارے بچوں نے ٹریننگ لے لی ہوئی ہے چینیوں سے، تو ہم چینی ادھر ہی ہیں، تو ہم اور بچوں کو ٹریننگ دلوا لیں گے، انہوں نے جیڑا لے جانا ہے تسی لے جاؤ، انٹرویو کرو اور جو کوالیفائی کرتا ہے لے جائے، ٹھیک ہے نا۔ میری رائے کے اندر پنجاب حکومت کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا، لیکن اب وہ لانچ ہو گئی ہے، کنسٹرکشن کے فیز میں تھی، اس کے اندر ریکروٹمنٹ بھی ہو گئی ہوگی، اور اس طرح کے پروجیکٹ پکڑے جائے نا، یہ کام اب شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی کام مجھے بتایا گیا قطر کے اندر بھی تھا، اب انہوں نے ٹوٹل انیشیٹو لانچ کر دیا۔ ایک تو پہلو یہ ہو گیا کہ اگر آپ کے پاس، آپ نے آن لائن کو انٹرویو دے کے، یا کوئی عربی یہاں پہ آیا ہوا تھا چوگا پہن کے، اس کو انٹرویو دے کے کوالیفائی کر لیا، اب جانے کے لیے خرچہ چاہیے، تو پنجاب حکومت آپ کو قرضہ دے گی، بینک آف پنجاب دے گا، آن لائن آپ اپلائی کریں گے، اپنی ساری دستاویزات لگائیں گے، اپوائنٹمنٹ لیٹر لگائیں گے، پرسپیکٹیو ڈپارچر ڈیٹ لگائیں گے، اور اس کے بعد گارنٹی سبمٹ کریں گے، اور آپ کو وہ لون مل جائے گا، انٹرسٹ فری ہوگا، اور 3 سال کی اس کی مدت ہے، اتنی دیر میں آپ نے ادا کرنا ہوگا قسطوں کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی سپورٹ ہے۔ ایک بات، اس سے تو فیملی سلور بچے گا نا، جو فیملی گولڈ جو ہوگا اس کا وہ بچ جائے گا۔ دوسری طرف ایک بڑے لیول کے اوپر شروع کیا گیا ہے ٹیفٹا کو، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، میں اس کا بڑا ناقد ہوں، ٹیفٹا کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے،
خاص طور پہ لیٹسٹ ٹیکنیکس کے حوالے سے ٹیبٹا کے ساتھ یا میرا خیال ہے پی وی ٹی سی کے ساتھ حکومت نے ایک انیشیٹو شروع کیا ہے. جو باہر سے ڈیمانڈ آئے گی اس ڈیمانڈ کے مطابق ٹریننگ کی جائے گی بچوں کی. 1.5 ماہ سے لے کے 6 ماہ تک کی ٹریننگ کر کے اس کو پورا اس دوران پروسیجر کروایا جائے گا. پروسیجر سے مراد ہے کہ اس کی وہ ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے فارم اپلائی ہونا ہوتا ہے. اچھا پھر جب وہ ٹریننگ میں کامیاب ہوگا اور بچہ خود کہے گا کہ ہاں جی میں اب ٹریننگ کے قابل ہوں، تو پھر وہ جس نے امپلوائے کرنا ہے ان کو بلایا جائے گا. جی ہم نے یہ 50 بچوں کو یا 200 بچوں کو یا 500 بچوں کو ٹریننگ کر دی ہے، آپ ان میں سے انٹرویو کر کے چوز کر لیں. جو اس کا انٹرویو کوالیفائی کر جائے گا اس کو وہاں پہ پہنچا کے آنا، ٹکٹ شکٹ آؤ، اور وہاں پہ سیٹل کروانا اور اس کے جو حقوق جو کہ کاغذ کے اوپر لکھ کے دیے گئے تھے کہ میڈیکل بھی ملے گا، 6 مہینے بعد اتنی چھٹی ملے گی، اس کی فیملی بھی اتنے عرصے کے بعد آ کے رہ سکتی ہے اتنی دیر کے لیے، اور جو کمپنی ہوگی وہ رہائش فراہم کرے گی. یہ ساری سہولیات جو ہوگی، اب اگر وہ کمپنی وہاں پہ جا کے مکر جاتی ہے یا کسی سے بیک آؤٹ کرتی ہے، پہاڑے پیچھے بیٹھی ہوئی خاتون ڈنڈا پھاڑ کے پہنچے گی اتنے. یہ او پی ایف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ کسی کا والی وارث نہیں بنتا. یہ وہ نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے فون کرے یا اپنے عزیز کو فون کرے کہ ایمبیسی میں کہو آپ فورن آفس میں کوئی بندہ ڈھونڈتے پھرے سر، وہ وہاں پہ ایمبیسی میں کہیں کسی کو بچہ پھنسا ہوا ہے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ، اور ایمبیسی کے پاس خود کرنے کے اتنے کام ہوتے ہیں. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، ان بیچاروں کے اوپر برڈن ہی بڑا ہوتا ہے، اور زیادہ برڈن ان کے اوپر افغانوں کا ہوتا ہے. یہ جاتے ہیں جرم کرتے ہیں، وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں، پاکستان پہ پاسپورٹ پہ گئے ہوتے ہیں، اس بیچارے کا تو دماغ ہی گھومتا رہتا ہے نا، ٹھیک ہے. فورن آفس کے بچے کا وہاں پہ اس کو ریسکیو کرنے جاتا ہے، وہ گالاں کاٹ رہا ہے. وہ تو بڑی ہی پیکولر کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ریسکیو کرنا ہے، میں نے گالاں کڈن دے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی مرثی ہے کہ جب وہ بچہ وہاں پہ مشکل میں پیش آئے گا تو پنجاب حکومت کا ایک باقاعدہ محکمہ ہوگا جو اس کو فالو اپ کر رہا ہوگا، وہ ہیلپ سیک کرے گا، ایز نو ہیلپ جائے گی. میرا خیال ہے کہ 3 سال کا اگر 10,000 کا ٹارگٹ ہے تو بہت کم ہے. اس میں پھر ہم یہ بھی دیکھ $38 بلین کا سالانہ ریونیو آتا ہے، اور اس میں سے صرف 35-36% جو ہے وہ ہمارا سکلڈ مین پاور بھیجتی، جو کہ ٹوٹل مین پاور کا 10% ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سکلڈ مین پاور بھیجیں تو اس کے ویجز بھی زیادہ ہوں گے، ورکنگ کنڈیشن بھی بہتر ہوں گی، اور پیسے بھی وہ زیادہ کمائے گا اور واپس بھیجے گا. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک کارڈ لانچ کیا گیا ہے جی، محکمہ ظاہر اس کے پیچھے ہوگا ڈپارٹمنٹ، پرواز کارڈ، ٹھیک ہے. اپنا پرواز کریں یہاں سے. ویسے تو یہ شہباز صاحب کے ساتھ موسوم ہے، شہباز کرے پرواز، لیکن پرواز کریں اور آپ کو پر ہم دیں گے. میں فکرہ ایڈ کر رہا، ان کی ٹیم کو بھی اس فکرے کو اپنی کیمپین کے اندر لانچ کرنا چاہیے. پرواز کریں، آپ کو پر آپ کی بہن دے گی، ٹھیک ہے. ہاں، ان پروں کے ساتھ پرواز کر جائیے یہاں سے اپنے اچھے مستقبل کے لیے، سہانے مستقبل کے لیے. ہم 25 کروڑ کا نوجوانوں کا ملک ہے. ان تمام لوگوں کو نہ پاکستانی معیشت جاب فراہم کر سکتی ہے، نہ حکومت فراہم کر سکتی ہے. تو اگر ہم مین پاور اور سکل مین پاور کو ایکسپورٹ کر پائیں تو یہ بھی ایک قومی خدمت ہوگی. زر مبادلہ کے علاوہ یہ بچے جب انٹرنیشنل ایٹماسفیئر کے اندر رہ کر اور بہتر رویے سیکھ کر واپس آئیں گے تو یہ پاکستانی معاشرے کے لیے بے کساسہ ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.